अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। बल्ला फिर छिन गया, बल्ला फिर इन्होंने लेना था, वो इन्होंने ले लिया। लेकिन उम्मीद नहीं छीन सके। असल में तो उम्मीद की बात है ना, उम्मीद जो है जब तक है, बल्ला हो ना हो, जंग जारी रहेगी, गेम ऑन है। एक चीज़ तो देखें साफ ज़ाहिर हो गई कि ये जो हमने उम्मीदें बाँधी हुई थी, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, वो सारे की सारी जो उम्मीदें हैं ना, वो टूट गईं और वो कम अज़ कम एक अच्छा रियलिटी चेक जो है, वो हमारी कौम को मिल गया है। वो खुर्शीद रिज़वी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि देखने में कितने पाइंदा सहारे थे मगर, देखने में कितने पाइंदा सहारे थे मगर, हाथ में आए तो मकड़ी के जाले हो गए। तो ये जो मकड़ी के जाले थे, अच्छा हुआ आपको पता चल गया कि ये किस भाव बिकते हैं और ये आपको पता चल गया कि इनकी औकात असल में है क्या। तो इस तरह की जब सूरत-हाल होती है ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। क्योंकि मुसीबतें जब आती हैं ना, उसमें सब्र करने वाले भी सब्र करते हैं, लेकिन उससे भी जो अगला दर्जा है ना, वो शुक्र का है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि क्या हो रहा है आपके साथ। और देखिए मैंने चंद दिन पहले आपको एक स्टोरी आपको न्यूज़ स्टोरी बताई थी और मैंने आपको बताया था कि मेरे ज़राए कह रहे हैं कि एक चीफ़ ने दूसरे चीफ़ को पैगाम भेजा है और वो पैगाम भी कौन लेके गया था, वो मैंने आपको बताया था कि एक सिटिंग मिनिस्टर, इस वक़्त की जो आजकल की जो केयरटेकर कैबिनेट है, उसका एक सिटिंग मिनिस्टर जो है, जो कि मैंने आपको इशारतन भी बताया था कि एक अननोन उसको आपके 90% लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन वो मिनिस्टर बना हुआ है। वो लेके गया था मैसेज काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के पास कि जनाब इलेक्शन मुलतवी करवा दें। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन मुलतवी में मेरे ऊपर ये बोझ ना डालें, मैं इलेक्शन मुलतवी नहीं करूँगा। हाँ, दूसरी सब चीज़ें जो मैं आपकी कर दूँगा। तो ही हैज़ डन इट। तो वो ज़ाहिर है, वो होना ही था और ये हमें तो पहले से पता था, लेकिन हम कह इसलिए नहीं रहे थे कि चलें कुछ ना कुछ उम्मीद जो है वो लोगों की बाकी रहे। तो सब कुछ ज़ाहिर हो गया। अज़हर मिन अश-शम्स जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल खुला होके सामने आ गया। वो डॉक्टर इमरान खान है एक, जो इस वक़्त जेल में है। वो उस डॉक्टर ने आपको बता दिया था। उसने आपको उसकी जो एक शौकत खानम की भी एक लैबोरेटरी है ना, जो टेस्ट करती है और बहुत अच्छे टेस्ट करती है मेडिकल टेस्ट। लेकिन इसने एक नेशनल टेस्ट किया था डॉक्टर इमरान खान की अपनी एक जो दिमाग के अंदर उसकी लाइब्रेरी है और जो एक मेडिकल लैबोरेटरी है, उसके अंदर वो उसने ये बता दिया था आपको और उसने मज़ीद अब आपको रिपोर्ट्स के साथ बता दिया है कि आपको कौन-कौन सी बीमारियाँ लाहक हैं, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने उसको आपके लिए एक हकीम बनाकर भेजा है, जिसने आपको बता दिया कि जनाब आपकी आँखों पे जो पर्दे पड़े हुए थे ना, वो उसने हटा दिए। और वो जो अंदर-अंदर से देखिए ना 2 अगर मरीज़ हों, उनमें से एक मरीज़ वो हो, जिसको बीमारियाँ लगी हुई हैं बड़ी शदीद किस्म की, लेकिन उसको पता नहीं और वो बिल्कुल चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब ये नहीं उसको पता कि डाउन द रोड 6 महीने के बाद, साल के बाद खुदा ना खास्ता इस तरह हम देखते हैं ना कि उसकी डेथ हो सकती है, उसको कुछ और बहुत सीरियस किस्म का एलिमेंट्स हो सकती हैं। तो दूसरी तरफ एक ऐसा मरीज़ है जिसको बीमारियाँ हैं, लेकिन उसको पता चल गया है कि मुझे ये बीमारियाँ लग चुकी हैं। अब दोनों में से हू इज़ बेटर ऑफ? बेटर ऑफ वही है ना कि जिसको ये पता चल गया है कि मुझे बीमारियाँ लग गई हैं, अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से अपना इलाज करवा लेगा, डॉक्टर से अपनी दवाइयाँ ले लेगा। तो ये हुआ है इमरान खान साहब की लैबोरेटरी में से कि अब आपको पता चल गया है कि जिनके ऊपर आपने तकिया किया हुआ था, वो तो आपकी बीमारियाँ थी, वो तो आपकी बीमारियाँ थी। अब देखें कोई पॉलिटिशियंस, कोई देखें आप जुडिशरी देख लें, आप पुलिस को देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, जर्नलिस्ट को देख लें माशाल्लाह जो हमारे प्रोफ़ेशन के लोग हैं, स्कॉलर्स को देख लें, रिलिजियस स्कॉलर्स हों, सूफ़ीज़, नॉन सूफ़ीज़, जितने के भी आप नाम ले लें, सबको सब उसने सब आपके सामने खोल के रख दिए और सब के सब जो हैं, वो उरियाँ हो चुके हैं। और जितने भी बड़े-बड़े नाम थे, जितने भी बड़े-बड़े काम करने वाले थे, वो सब के सब इतने-इतने बौने जो है ना, वो लगते हैं उसके सामने।
ہی از این آئیکونوکلاسٹ. آئیکونوکلاسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جو سیٹلڈ بلیفس جو ہوتے ہیں نا آپ کے، ان کو وہ شٹر کر کے رکھ دیتا ہے. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ نہیں بھائی جان، یہ جو آپ پچھلے 50 سال سے یا 70 سال سے یا 75 سال سے جو سوچتے آ رہے تھے نا، یہ سب آپ کا ایک خام خیال تھا، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس. تو اس نے بیسیکلی بت شکنی کر دی ہے. اس نے سنت ابراہیمی علیہ السلام کا ایک جو قرض تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے، اور اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بڑے بڑے جو بت تھے یہ آپ توڑ دیں تو اچھا ہے. اور باقی تو دیکھیں، باقی تو سب لوگ ایکسپوز ہو ہی چکے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو چکے ہیں. اب یہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ ایک جو جوڈیشری تھی نا، یہ رہ گئی ہوئی تھی. اور یہ مجھے بھی ویسے سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ہم نے کبھی اس طرح جو ہے اس کو لائیو ایکسپوز ہوتے ہوئے نہیں کبھی دیکھا تھا. تو یہ چونکہ یہ نارسسسٹ جب سے آئے ہیں انہوں نے آ کے تو اس جوڈیشری کو، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر کرنا تھا، نرگسیت ہوتی ہے نا، یہ خود پسندی ہوتی ہے کہ میں آؤں گا، میں آ کے یہ کروں گا، میں آ کے وہ کروں گا، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. اب وہ تو اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ کر رہے تھے، لیکن ہو بھلا گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں ہیں کیا، اصل میں ان کی اوقات کیا تھی، اصل میں ان کے مفادات کس کے ساتھ تھے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف کیوں نہیں آ رہے تھے بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے؟ اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے نا کہ یہ ایک پورے کا پورا نیٹ ورک، ایک پورے کا پورا جو تانا بانا جو تھا یہ بنا جا چکا ہوا تھا. اور اس میں ہمارے محترم نارسسسٹ صاحب جو ہیں، ہی واز آن بورڈ، یہ آن بورڈ تھے. اور یہ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ میں اکتوبر میں آؤں گا، میں ستمبر میں نہیں آؤں گا، میں ستمبر کے بعد آؤں گا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ مختلف آج آپ 2 دن کی ہیئرنگ دیکھ لیں، اور جب سے انہوں نے لائیو کرنا شروع کیا ہے، آپ ان کا سٹائل دیکھیں آپ. یعنی میں نے اپنی زندگی میں امریکی کورٹ سسٹم کو بھی بڑا قریب سے دیکھا ہے، میں نے کینیڈین کورٹ سسٹم کو بھی دیکھا ہے، باقی جگہوں پہ بھی دیکھتے رہے ہم لوگ، اور پاکستان کا بھی کورٹ سسٹم دیکھا ہوا ہے. یعنی اس طرح کا تماشا تو کبھی نہیں ہوا تھا پہلے. یعنی آپ کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں جن کو جو آپ کے چہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ایک طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو آپ بات بھی نہیں کرنے دے رہے اور ان کو ریڈیکیول کر رہے ہیں. یعنی ایک بندہ، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک انسانیت کے طور پر آپ کس طرح کسی کو ریڈیکیول کر سکتے ہیں، کس طرح ہیومیلیٹ کر سکتے ہیں. اور وہ بڑے اچھے مطلب ریزنیبل ریسپیکٹیبل لوگ ہیں. اور جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور آج ہی کی دیکھ لیں آپ جو رپورٹ ہوئی ہے، میرے پاس رپورٹ وہ موجود ہے، میں ساری آپ کو پڑھ کے وہ نہیں بور کرتا. لیکن بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، مثلا اب ایک سیاسی جماعت ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے، دوسرا بھی ٹکڑا پیش کر دے، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سوال دیکھیں آپ ذرا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب پھر دوسرا یہ ہے کہ علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ سول کورٹ کرے گی. سول کورٹ کیوں کرے گی؟ سول کورٹ کہے گی الیکشن کمیشن کا اختیار میرا نہیں، یہ آپ کدھر سے بات کر رہی ہیں، چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. اچھا، تو پھر کہتے ہیں آپ نے کوئی خلاف ورزی کی، چلو کوئی پینلٹی لگا دیتے ہیں، تو لگا دیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے کہ آپ کی پارٹی کو ختم کر دیں، ڈی سیٹ کر دیں. تو قاضی صاحب یو ہیو ڈن اٹ، آپ نے پارٹی ختم کر دی ہے. آپ نے جو ریمارکس دیے ہیں نا اس کے آپ نے الرغم آپ نے پارٹی اس کو پی ٹی آئی کو بالکل ڈیزالو کر دی ہے. اور یہ آپ نے ظلم عظیم کیا ہے اس قوم کے اوپر، اور یہ آپ کو یاد رکھا جائے گا. اور یہ ہسٹری میں آپ جس طریقے سے آپ یاد رکھے جائیں گے، میرا خیال ہے جسٹس منیر بھی آپ کے سامنے چھوٹا سا ایک بونا ہوگا، آپ اس سے جوائنٹ ہوں گے اس معاملے میں نیگیٹیوٹی کے حوالے سے. اچھا، اب یہ میں اس میں زیادہ دیر نہیں جاتا، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریڈیکول کیا، میرے پاس پوری ان کی وہ جو اس کا جو ہے اسکرپٹ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک بورنگ کا سلسلہ ہوگا. میں تو خود اب یقین کریں، میں جب دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ رات تھی، اور رات گئے تک ہم لوگ ایک سولی پہ لٹکے ہوئے تھے. اور پھر جب نتیجہ آیا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوئی ہو. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ میری طرح باقی جو لوگ ہیں پاکستان کے، اور جو باقی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کی بھی جان اٹکی ہوئی تھی. تو یہ جو لمبی لمبی ٹرانسمیشنز، اور پھر اس میں ساری اپنی گفتگو کرنی، دوسرے کو بولنے نہیں دینا، اور باقی جو ججز ہیں ان کو بھی کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے ان کو دینا.
تو یہ کس طرح کی جوڈیشری ہماری ہے، یہ سب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اور اب ایک طرف دیکھیں کہ ابھی، اور پھر یہ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے تھے، جب محفوظ کیا انہوں نے تو ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے جی، آدھا گھنٹہ اب آگے کر دیا الیکشن کمیشن نے، آدھا گھنٹہ اور دیکھیں پہلے سے چونکہ پری ڈیزائنڈ تھا، یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا، تو الیکشن کمیشن نے لوگوں کو انڈیویجول جو تھے نشانات وہ دینے شروع کر دیے تھے۔ ابھی الیکشن کا ان کا سپریم کورٹ کا رزلٹ اس کا نہیں آیا تھا فیصلہ، انہوں نے پہلے سے شروع کر دیا، تو اس کا کیا مطلب؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب تو ماشاء اللہ قاضی ہیں نا، وہ تو پیدائشی قاضی ہیں، تو انہوں نے تو فیصلہ کرنا تھا، جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اب دیکھیں نا جس طرح مار دھاڑ ہو رہی تھی وہاں پہ، پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، بہاڑی سے مجھے پتا چلا کھچی جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے کاغذات چھین لیے گئے۔ راجہ بشارت صاحب کی آپ نے خبر سنی ہوگی، تو عجیب تماشا لگ رہا تھا۔ اور پھر ان کی سٹنگ وہاں پہ جب یہ چل رہی تھی، اس میں بیرسٹر گوہر کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے گھر پہ اٹیک ہو گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں دن دہاڑے یہ جو نقابوں والے اور یہ جو ماسکس والے ہیں، یہ دن دہاڑے لوگوں کو جا کے گھروں میں اب اٹیک کر رہے ہیں، اور ان کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں۔ یعنی ایک عجیب سا مافیاز کا ایک نظام شروع ہو گیا ہے پاکستان میں۔ پتہ نہیں کیا میسج دینا کیا چاہتے ہیں پوری دنیا کو۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی نظریاتی والا معاملہ ہوا ہے، تو اس میں بھی چونکہ آپ نے ایک چیز طے کر لی ہوئی ہے اور لوگوں کو پتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے ایک اس کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ ڈھونڈا ہوا تھا کہ چلیں پی ٹی آئی نظریاتی کے پلیٹ فارم پہ ہم الیکشن لڑ لیں گے۔ اس کو جو اختر اقبال ڈار ہیں ان کو پکڑ کے لے گئے، اور انہوں نے ظاہر ہے اب ایک بندہ کیا کرے، اس کو جب 4-5 گھنٹے اس کو مارا ہوگا یا اس کو تباہی پھیری ہوگی اس کی، اس نے آگے پریس کانفرنس کر دی۔ اس سے تو اچھا تھا میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کر لیتے، کم از کم مجھے یقین تھا کہ وہ اس طرح کبھی نہ کرتے۔ وہ تو جس روایت کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں، ان کے تو جو آئیڈیلز ہیں وہ تو ایسے ہیں جو کہ سرنڈر ان کی سرشت میں ہی نہیں ہے، تو وہ تو مر جاتے ہیں لیکن سرنڈر نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک وائبل آپشن تھی، جو کہ میرا خیال ہے انہوں نے غلطی کی کہ تو ان کے ساتھ نہیں گئے، راجہ ناصر عباس صاحب وغیرہ کے ساتھ۔ اگر جاتے تو میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی سرنڈر نہ کرتے، کبھی بھی پریس کانفرنس نہ کرتے۔ وہ جو بھی تھا وہ ان کو گرفتار کر لیتے، وہ اندر چلے جاتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی پریس کانفرنس نہ کرتے۔ تو اس کا دیکھیں جیسے یہ انہوں نے بلّہ چھینا ہے، تو اس کے بعد فوراً آپ نے دیکھا پوری دنیا میں ایک ریئیکشن آیا ہے، ود ان پاکستان بھی، آؤٹ سائڈ پاکستان بھی۔ لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کے احتجاج بھی کیا ہے، لوگوں نے تصویریں بھی عمران خان کی میں دیکھ رہا تھا کہ ہر طرف لگا دی ہیں۔ تو اب کیا میسج کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ جو میسج آپ نے دیا ہے پوری دنیا میں گیا ہے، اس کے بعد آپ کیا کر لیں گے آپ؟ اور نواز شریف جو ہے وہ اگر آ بھی گیا تو نواز شریف کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے جو ایک ہاتھ باؤں باندھ کے اس کو لایا جائے گا، تو پھر اس سے کیا کچھ نہیں کروایا جائے گا۔ اور جو لانے والے ہوں گے وہ پھر بتائیں گے نا کہ آپ کو لانے کے لیے ہم نے کیا 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 تھا، اور اب یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اور یہ ویسے تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے، لیکن اب وہ گن پوائنٹ پہ کریں گے، چل چل پتر کا، ٹھیک ہے نا؟ تو شرم آنی چاہیے ان کو، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، بڑے بڑے رستو ان کے اندر پالے ہوئے ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ کس طرح کا میچ کھیل رہے ہیں کہ جس میں صرف آپ ہی کھیل رہے ہیں، باقی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی پلیئر ہی نہیں کھیل رہے آپ کے مخالفوں میں۔ امپائر ہی آپ کو گیند کرا رہا ہے، آپ اس کے اوپر چھکے پہ چھکا لگائے جائیں گے، لگاتے رہیں، کتنی دیر لگائیں گے؟ تو اس میں ایک جو چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہاں سر مجھے ایک یاد آیا، میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ یہ جو معاہدہ تھا، یہ ذرا دیکھیں کہ یہ پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ یہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے سگنیچرز بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ جو سگنیچرز ہیں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں شیخ پورا سے، وہ بھی انہوں نے مان لی ہوئی تھی، تو یہ سب کچھ موجود تھا۔ اور وہ جو ایک ان کا ہے جو اکبر ایس بابر ہے، وہ بھی دیکھیں کیسا، میں کہتا ہوں کیا آپ کو، کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو یوز ہوتے ہیں اور یوز ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کو نکال دیا گیا ہے پارٹی سے، تو وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے کہ جی نہیں میں بنیادی اور میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں۔ بھی فاؤنڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ فاؤنڈنگ مطلب اپنی شکل دیکھو اور اپنی اوقات دیکھو۔ فاؤنڈنگ جس نے کی تھی وہ سب دنیا پڑتا ہے کہ کون ہے فاؤنڈر، ٹھیک ہے؟ تو آپ جیسے کہ ٹٹ پونجیوں کی وجہ سے فاؤنڈنگ نہیں ہوئی تھی اس کی، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو۔ میں تو یقین کریں کہ ایک شرم آتی ہے کیسے کیسے لوگ ہم نے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں۔
اچھا اب ذرا تھوڑا سا آخر میں ذرا بتاؤں کہ آپشنس کیا ہیں. آپشنس یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر ادا کریں, کیونکہ شکر ادا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے. اور اب آپ نے جب آسرے جو لگائے تھے, تو میں نے آپ کو شروع میں ایک شعر پڑھ کے سنایا تھا کہ دیکھنے میں کتنے پائندہ سہارے تھے مگر ہاتھ میں آئے تو مکڑی کے جالے ہو گئے. تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ مکڑی کے جالے ہیں یہ سب ٹوٹ گئے. آپ کو اب خالص اللہ سے جا کے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں لگی ہوئی جو ہمارے جو عارضے تھے, ہماری جو بیماریاں تھیں, ان کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کے کپتان کا یہی میسج ہوتا ہے نا کہ کسی بھی صورت میں, اور یہ مسلمان اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ کسی صورت میں گھبراتا نہیں ہے, کسی صورت میں مایوس نہیں ہوتا. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کسی صورت میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا. یہ ریالٹی چیک تھا, یہ ریالٹی چیک ہو گیا. آپ کے ارد گرد سب کے سب جو جونکیں تھیں, جو آپ ہی کا خون چوس کے ایک بہت زیادہ صحت مند ہو چکی ہوئی تھیں, اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے ادارے ہیں, یہ آپ کو بچائیں گے, یہ آپ کو فورن انٹرونشن سے بچائیں گے, یہ آپ کو فورن کانسپریسیز آف ریجیم چینج سے بچائیں گے, یہ آپ کے رکھوالے ہیں, یہ پولیس ہے, یہ فوج ہے, یہ عدلیہ ہے, یہ آپ کے سارے رکھوالے ہیں, یہ آپ کا انٹیلیجنسیا ہے جو آپ کو لیڈ کرے گا کسی بھی صورتحال میں. کسی بھی مشکل آئے گی تو یہ آپ کو فکری رہنمائی کرے گا. لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے بیوروکریٹس, بڑے بڑے دانشور, کوئی کیمبرج سے آیا ہوا ہے, کوئی ہارورڈ سے آیا ہوا ہے, کوئی آکسفورڈ سے آیا ہوا ہے, سب کے سب شامل ہیں جنہوں نے آپ کا بیڑا گرک کیا. کسی ان پڑھ نے نہیں کیا. یہ سب فورن کوالیفائڈ, یہ فورن ریٹرنڈ, یہ سارے کے سارے یہ جو ایجنٹس ہیں, یہ ساروں نے مل کے آپ کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کی. لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے, یہ ریالٹی چیک ضروری تھا. اور وہ کہتے ہیں نا when the things get rough the tough get going. پرسسٹنس اور ریزیلینس جو ہے یہ آپ نے شو کرنی ہے, یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں ایز لانگ ایز یو فیل دا پین یو آر اسٹل الائیو. جب تک آپ کو پین فیل ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ ہیں. وہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ اگر آپ فلائی کر سکتے ہیں تو فلائی کریں, اگر آپ فلائی نہیں کر سکتے تو رن کریں, اگر رن نہیں کر سکتے تو کرال کریں. کچھ نہ کچھ کریں ضرور, لیکن آپ کی موومنٹ فارورڈ کی طرف ہونی چاہیے. کچھ نہ کچھ ایک سٹیپ بھی آپ کریں فارورڈ موومنٹ میں تو آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہی آپ کی زندگی کی نشانی ہے. کمٹمنٹ شو کرنی ہے. آپ نے الیکشن ڈے کے اوپر جا کے زبردست قسم کی کیمپین کرنی ہے آپ نے, اور آپ نے بتانا ہے, آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے. آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ یوتھ ہیں, اور یوتھ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اے آئی کا استعمال کریں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کریں, اس کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچا دیں کہ ہر حلقے میں ٹیمیں بنا دیں کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کا یہ نشان ہے جو الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے. بڑی مہربانی ہے ویسے, انہوں نے وہ بھی دے دیا, ورنہ تو کہتے ہیں کہ چلو پاس جاؤ. ٹھیک ہے نا. اے آئی کا استعمال کریں, پھر الیکشن ڈے کے اوپر جا کے ووٹنگ کا پہرا دیں. ٹھیک ہے. بلہ گیا ہے بھائی جان, اللہ نہیں گیا, اللہ از ہیئر. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی امیدیں جو ہے وہ قائم رکھنی ہے, اور ان کا جو ناجائز قبضہ ہے وہ اس کو اپنے چھڑوانا ہے. یہ آپ کے گھر کے اوپر قبضہ ہوا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے, دعا بہت بڑا ہتھیار ہے, اور یہ آپ کو ایک موقع مل گیا ہے. وہ کہتے ہیں ترتیب دیا آخر کار از سر نو, ترتیب دیا آخر کار از سر نو, زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو وہ دے جو جس کے لیے یہ حقدار ہے, اور جس کے لیے یہ کوششیں کرتی رہی ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کہ میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہا, تو دانی حساب کم و بیش. مجھے سنہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور آخر میں پھر تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ حافظ.